सफारतकारी एक ऐसा मुक़द्दस मुअज़्ज़ब पेशा है जो मुल्कों को मुल्कों के करीब लाता है, जो तजारत को फ़रोग़ देता है, लोगों को बताता है कि दूसरा मुल्क कैसा है। इसी तरह बरतानिया एक ऐसा मुल्क है जो कसीर अल-अक़वामी मुल्क होने के साथ साथ पाकिस्तानियों के लिए दूसरा बड़ा घर भी है। यहाँ पर लाखों पाकिस्तानी बसते हैं और सफारतकारी के एतबार से आज हमारी बातचीत है आपसे। हम हमेशा ऐसी शख्सियात आपके सामने लाते हैं, आपकी मुलाकात कराते हैं जिनके दिलों में एक ऐसा चिराग जल रहा होता है जो वतन की मट्टी से जुड़ा हुआ, वतन की मोहब्बत से लबरेज़। हमारे साथ सरदार अदनान रशीद मौजूद हैं, कौंसल जनरल हैं, बर्मिंघम में कौंसलेट जनरल की ये वो हस्ती हैं जो मुल्कों के बीच में लाने के लिए, करीब लाने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हम आज की इस गुफ्तगू में सरदार अदनान रशीद साहब को कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब आप? बहुत ठीक ठाक, आप सुनाइए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खुश आमदीद कहते हैं आपको आज की इस गुफ्तगू में, और शुक्रिया भी अदा करते हैं आपका कि इतनी बेपनाह मसरूफियत के बावजूद आज आपने दुनिया भर में बैठे हुए अपने हमवतनों को और हमारे चैनल को देखने वाले लाखों लोगों को ख़ास तौर पर वक्त दिया। बहुत शुक्रिया बल्कि सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम आपको बरतानिया में भी खुश आमदीद कहते हैं। आपकी ताज़ा तरीन पोस्टिंग हुई है और इसी पोस्टिंग के हवाले से ही हम चलेंगे। सफारतकारी के इस मैदान में कितने साल हो गए आपको? ये मेरा 26वां साल है जी। माशाल्लाह। और काबिल ज़िक्र वो ममालिक कौन से हैं जहाँ पर आप आयतन तक पाकिस्तान की नुमाइंदगी की आप? जी, मैं बर्मिंघम मेरा 5वां स्टेशन है। मेरी सर्विस का आगाज़ हॉलैंड से हुआ, फिर मैं मराकश में रहा, फिर मैं ऑस्ट्रिया रहा, ऑस्ट्रेलिया और फिर यूके। ठीक, इन 5 स्टेशन ममालिक में पसंद कौन सा है? सारे अच्छे हैं जी। इसमें इनको कंपैरिजन बड़ा मुश्किल काम है और अनफेयर भी होगा। राइट। वतन से दूर वतन याद तो आता होगा। वो जी, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। वतन की मोहब्बत का जो जज्बा है वो तो यकीनी तौर पर वतन से बाहर जाके ज़्यादा उभरता है। वतन की सफारतकारी का ये एक्सपीरियंस कैसा लगा? ये एक बहुत बड़ा एहसास है अपने मुल्क को की जो है नुमाइंदगी करना बैनुल-अक़वामी सतह पर। ये बहुत यूनिक है। आप देखिए कि पूरे पाकिस्तान के इस वक्त, हमारे पाकिस्तान के सारी दुनिया में कोई 110-111 जो हैं मिशंस हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ सिर्फ 111 लोगों को ये एजाज़ हासिल है, मुल्क को सरकारी तौर पे वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं इसको एक एजाज़ और एक भारी ज़िम्मेदारी भी समझता हूँ जी। माशाल्लाह। सिर्फ ये एक एजाज़ नहीं है बल्कि इसके साथ साथ एक ऐसी ज़िम्मेदारी है जिसको अदा करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात की मेहनत करनी पड़ती है जी। माशाल्लाह। वतन अज़ीज़ की सफारतकारी के इस खिदमत के दौरान सरबराने हुकूमत से आपको मिलने का वास्ता पड़ता है, जिन ममालिक में आप ड्यूटी दे रहे होते हैं, उनकी नज़रों में, उनके मुकामी लोगों की नज़रों में आप अपने वतन की इज़्ज़त को, मुकाम को कहाँ पर देखते हैं? हमारा अल्लाह का शुक्र है जी कि हमारे वतन की बड़ी इज़्ज़त है माशाअल्लाह। और हम जहाँ भी गए हमने ऐसा ही पाया। मेरी अपनी सफारत जो पोस्टिंग हुई सफारती मुख्तलिफ ममालिक में, वहाँ ये देखा गया ना पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की बड़ी इज़्ज़त है। बल्कि एक ऐसे मुल्क की मैं आपको मिसाल दूंगा कि वहाँ मिलने गए तो उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान से हैं, मुझे तो आप लोगों से मिलने का इश्तियाक था क्योंकि वहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी है और उनके लिए वो कम्युनिटी इतना अच्छा उस माशरे का में घुल मिल गई थी कि वो चाहते थे कि कोई उनका नुमाइंदा भी तो हमें मिले। तो उन्होंने हमें बड़ा वार्मली वेलकम किया, हम बड़े खुश हुए और सच्ची बात है सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। यहाँ बरतानिया में आपको आए हैं, बहुत सारे लोगों से मिलने का इत्तेफाक हो रहा होगा। पाकिस्तान की मट्टी के सपूत ख़वातीन भी मर्द भी बड़े नुमायाँ ओहदों पर हैं। आपकी यकीनन उनसे मुलाकात भी हुई है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बरतानिया तो एक
چھوٹا سا پاکستان ہے، بلکہ میں برمنگھم کی اسپیشلی اگزامپل دوں گا. آپ کو بالکل محسوس نہیں ہوتا کہ آپ اس وقت اپنے وطن سے دور ہیں. آپ کو بے تحاشا محبت ملتی ہے. ہماری یہاں پہ پاکستانیوں کی تعداد خاصی ہے، اور وہ جب آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور جس طرح سے آپ کے ساتھ روابط رکھتے ہیں، بہت اچھا اور بہت خوشی محسوس ہوتی ہے. اور ساتھ خوشی اس بات کی بھی ہے کہ یہاں پہ ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں یا جو لوگ اب یو کے نیشنل ہو چکے ہیں، لیکن انہوں نے ابھی بھی روابط پاکستان سے برقرار رکھے ہوئے ہیں، اور وہ وہاں اس رابطوں کو مضبوط کرنے کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں، اور بلکہ بہت زیادہ پرجوش ہیں. تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے. جس طرح آپ نے کورس ذکر کیا کہ اچھے عہدوں اور اس اچھے عہدوں پہ فائز ہیں، ایسا بھی ہے بالکل. اور یہ بھی ہمارے لیے ایک باعث مسرت بھی ہے اور باعث فخر بھی ہے. باعث مسرت بھی ہے اور باعث فخر بھی ہے. پاکستان کے طرف واپس چلتے ہیں. آج پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ کس نظر سے اسے دیکھ رہے ہیں؟ خطے کی جو جغرافیائی صورتحال ہے اس کے حوالے سے. دیکھیے جی، پاکستان ایک جب آپ دنیا کے نقشے پہ آپ نگاہ ڈالیں گے تو پاکستان کی آپ کو جو جگہ ہے انتہائی اہم جگہ ہے. ہم کئی جو جغرافیائی جو خطوط ہیں جہاں وہ ملتے ہیں، ہم وہاں پہ ہیں. تو پاکستان کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہ ہمیشہ سے تھی اور رہے گی. اور اب ہماری جو حکومت ہے وہ اس کا جو ویژن ہے وہ ایسا ہی ہے کہ ہم اپنی جو مقام ہے وہاں پہ جغرافیائی، اس کا صحیح معنوں میں استعمال کر سکیں. خطے کے جو ممالک ہیں ان کے درمیان جو روابط ہیں ان کو فروغ دیا جا سکے، اور تاکہ ہمارے لوگوں کا، خطے کے لوگوں کا معیار زندگی بلند ہو. خطے کے لوگوں کا معیار زندگی بلند ہو سکے. معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے حکومتیں مختلف پروجیکٹس کرتی ہیں، ممالک سے بھی ڈیل کرتی ہیں. اسی طرح ماضی میں گوادر سی پورٹ کے حوالے سے ایک بہت بڑا تاریخی کام ہوئے ہیں. موجودہ حکومت اس کے اوپر پوری توجہ دے رہی ہے. اس کے بینیفٹس کیا ہوں گے اور کب سٹارٹ ہوں گے؟ کچھ تو ہے نا جی، جیسے ہوتے ہیں نا جن کو ہم کہتے ہیں شارٹ ٹرم چیز ہوتے ہیں، اقدامات ہوتے ہیں جن کے نتائج فوری آ جاتے ہیں، اور کچھ ہیں جو طویل مدت کے ہوتے ہیں، لانگ ٹرم جنہیں ہم کہتے ہیں. جو گوادر ہے یا سی پیک سے بالکل، یہ جو ہیں ان کے کچھ ایک خاصا بڑا پورشن جو ہے وہ طویل مدت والا ہے، جس کے ثمرات آپ کو 10 سال 20 سال یا اس سے بھی زیادہ بعد میں آپ دیکھنے شروع آپ کریں گے. اب پہلا پارٹ جو تھا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں انفراسٹرکچر کا، جس میں ہائی ویز بننی تھیں، پاور پلانٹس بننے تھے، سی پیک کی بات کر رہا ہوں، پورٹ گوادر کا آپ نے ذکر کیا، وہ تقریباً وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور ان کے اثرات ابھی سے واضح ہونے لگے ہیں ہماری جو معیشت پہ، ٹرانسپورٹیشن میں، لوگوں کا آنے جانے میں. جو نیکسٹ فیز ہے جس میں صنعتی جو زون بنیں گے، فیکٹریاں لگیں گی، کارخانے لگیں گے، وہ اب بھی چل رہا ہے. اور جیسے ہی اس کی کمپلیشن کے ڈیٹ قریب آئے گی یا مزید آگے جائے گا، آپ کو اس پہ بھی نتائج نظر آنا شروع ہو جائے. اور اس میں پہلے بھی ترغیب ملتی رہی ہے، اس دور میں بھی خاص طور پر ترغیب دی گئی ہے. پاکستان موجودہ حکومت دے رہی ہے پاکستان کو اپنے قدموں پر کھڑا کرنے کے لیے، بوجھ ہٹانے کے لیے جو IMF کے اور دیگر ہیں. UK اور بیرونی ممالک میں مقیم پاکستانی اگر اس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہیں تو ان کی جو رقوم ہے اس کی سیکیورٹی کیا ہے؟ محفوظ ہے رقمیں ان کی؟ آف کورس جی، بالکل ایسا ہے. ہمارے یہاں تو قانون سازی کی گئی ہے. ساتھ جو آپ نے دیکھے ہوں گے گورنمنٹ نے پچھلے دنوں اقدامات اٹھائے ہیں، اس کے ذریعے کوئی بندہ کوئی بزنس پاکستان میں اپنی سرمایہ کاری کر سکتا ہے، وہ محفوظ رہے گی. وہ جب چاہے انویسٹ کرے، جب چاہے لے جائے، کوئی قدغن نہیں ہے. ساتھ آپ نے ابھی آپ نے ذکر کیا تو یہ بھی بتاتا چلوں، آپ نے سنا ہوگا جس کو ہم روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کہتے ہیں. یہ سرمایہ کاری سے متعلق نہیں ہے، لیکن یہ ایک فیسیلیٹی ہے. انشاءاللہ ہم جب آگے بات کریں گے تو اس پہ بھی ذکر آئے گا. تو وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ آپ کا ملک اب کھل چکا ہے، آپ اس کے لیے آپ آزاد ہیں وہاں پیسے لانے لے جانے میں. تو اس میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ کوئی بزنس اپنا پیسہ پاکستان لے کے جائے
اور وہ محفوظ نہ ہو. ٹھیک. موجودہ حکومت نے تاریخ میں پہلی مرتبہ 74 سال کا یہ وطن عزیز ہو چکا ہے, اوورسیز کمیونٹی کو ووٹ کا حق دیا ہے. اس سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ یہ ایک جو اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا ملا ہے حق, یہ کافی پرانی اوورسیز پاکستانی کا ایک مطالبہ تھا. بالکل. تو یہ گورنمنٹ ہے جنہوں نے فرسٹ ٹائم اس کو دیکھا, سمجھا اور پھر اس پہ عمل کیا. تو ایک تو ظاہر ہے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ یہ ایک مطالبہ تھا, ایک ڈیمانڈ تھی جو گورنمنٹ نے فلفل کر دی. تو اس کا جو فوائد ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم ملک سے باہر ہوتے ہیں, ملک میں کی جو سیاست ہے, وہاں کی جو الیکشنز ہیں ان میں ہم حصہ لینا چاہتے ہیں, لیکن دوری کی سبب نہیں لے پاتے. اب اس کا خاتمہ ہو جائے گا. تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ اپنے ملک کے جو فیصلہ سازی کے مراکز ہیں ان کے اندر آپ کی بھی پارٹیسپیشن ہو جائے. بالکل. گویا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو زر مبادلہ بھیجنے والے سفارتکار ہیں, ایمبیسڈر آف پاکستان بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں, کمیونٹی ہے, وہ زر مبادلہ کے ساتھ ساتھ ملک کی جو باڈیز ہیں, لوکل باڈیز ہو گئی یا صوبائی اور قومی سطح میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے, ووٹ دے کر اپنا نمائندہ چن سکیں گے. یہ اچھی بات ہے. آپ نے ایک بڑی اچھی بات درمیان میں ڈیجیٹل روشن اکاؤنٹ کے حوالے سے بولی, ذرا اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ عام پاکستانیوں کو اکثر رقوم بھیجنے کے لیے مختلف ذریعے اختیار کرنے پڑتے تھے, کبھی ہنڈی کا کبھی بینک کا, لیکن روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے انہیں کیا فائدہ ہوگا اور وطن عزیز کو کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے یہ ایک بڑی زبردست فیسلٹی ہے, ایک سہولت ہے جو حکومت پاکستان نے اوورسیز پاکستانیز کے لیے انٹروڈیوس کی ہے. مختصراً یہ ہے کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ عام طور پہ لوگ اپنے جو رقومات پاکستان بھیجتے ہیں وہ کسی سروس کے تھرو بھیجتے ہیں یا بعض اوقات غیر قانونی طریقوں سے بھی بھیجنے میں مجبور ہو جاتے ہیں. اس کے لیے ان کے لیے آسانی یہ کر دی گئی ہے کہ آپ باہر بیٹھے ہوئے پاکستان میں ایک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں, آپ کو پاکستان جانے کی ضرورت نہیں ہے, اور تقریباً تمام جو بڑی کرنسیز ہیں ان میں اکاؤنٹ کھولا جا سکتا ہے. میں برطانیہ کے حوالے سے کہوں گا کہ جہاں پاؤنڈ میں آپ کھول سکتے ہیں. جی اچھا, اور آپ اپنے یہاں کے بینک اکاؤنٹ سے وہاں پہ پیسے بھیج سکتے ہیں, بالکل کمپیوٹرائزڈ, ایک کلک سے چلا جائے گا, اور وہاں سے اتنی ہی آسانی سے واپس بھی لا سکتے ہیں. اچھا, واپس بھی لا؟ جی جی جی, اسی اکاؤنٹ سے واپس بینکنگ اپنے بینک میں. اچھا, اس کے فوائد جی, ایک تو فائدہ یہ ہے کہ یہ چونکہ آپ کے استعمال میں ہوگا تو یہ ڈی ایکٹیویٹ نہیں ہوگا, ورنہ یوں ہوتا ہے کہ آپ باہر چلے جاتے ہیں پاکستان میں آپ کا اکاؤنٹ استعمال نہ ہو, فریز ہو جاتا ہے. نمبر 2 کہ بہت دفعہ آپ نے وہاں پہ کچھ ادائیگیاں کرنی ہوتی ہیں, کوئی بل دینا ہوتا ہے, کوئی پیمنٹ کرنی ہے, بعض اوقات اپنے عزیز و اقارب کو کی مدد کرنی ہے یا انہیں پیسے دینے ہیں. تو ایسی صورت میں آپ کو یہاں سے تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی ایکسیس ہے, کمپیوٹر ہے, آپ وہیں سے ہی وہ ادائیگی کر سکتے ہیں. یہ ایک بہت ہی اچھی میرا خیال میں اس کو ضرور لوگوں کو استعمال کرنا چاہیے, استعمال میں لانا چاہیے. یہ آپ کے لیے ایک ایسی سہولت ہے جو آپ کے ذہن سے, آپ کے کندھوں سے بہت سارے بوجھ اتار دیتی ہے, یہ حکومات کی ترسیلات کے متعلق. ٹھیک ہے. عام طور پر سردار صاحب لوگوں کو ایک تکلیف اور بھی ہے, ہم وطنوں کو جو اوورسیز کمیونٹی ہے ان کی پیچھے یہاں سے پیسہ کما کر انویسٹ کرتے ہیں پاکستان میں, زیادہ تر کوٹھی بنانے میں, گھر بنانے میں, مکان کی صورت میں. بعد ازاں وہ مکانات پر قبضے ہو جاتے ہیں, جائیدادوں پر قبضے ہو جاتے ہیں. سفارت خانہ اس حصے میں کیا رول ادا کرتا ہے؟ جی, یہ ایک بہت آپ نے امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے اسے اٹھایا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے واقعات ہوئے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں انفارچونیٹلی. اور ہم اور ہمارے ساتھ جب بھی کمیونٹی کا انٹریکشن ہوا, جس طرح آپ کو معلوم ہے ہم ای کچہریز بھی کرتے ہیں, اس کے دوران بھی اور باقی بھی جو ملاقاتیں ہیں اس میں یہ جو ایشو ہے یہ بار بار ریز ہوتا ہے. تو ہم نے حکومت کے ساتھ ان ٹچ ہیں جو پاکستان میں جو ایسے ادارے ہیں, اور ہم
اپنے یہ انپٹس بھی دیے ہیں کہ اس کو کسی طرح سے کوئی ایسا طریقہ اپنایا جائے کہ جس میں ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے مسائل تیزی سے حل ہو سکیں. تو مجھے امید ہے کہ اس پہ ضرور ایکشن ہوگا کیونکہ یہ بہت ہی جینون مسئلہ ہے. یہ بہت جینون مسئلہ ہے. جی. اوکے. بہت سال پہلے لوگ پاکستان سے نقل مکانی کر کے یو کے آئے روٹی روزی کمانے کے لیے. کچن کے معاملات سے جب وہ فارغ ہوئے تو ان لوگوں نے وائف اپنی بیگمات بلا لیں, فیملیز یہاں بلائیں, اولادیں یہاں پر ہوئیں. اب وہ اولادیں پاکستان واپس جانے سے ابھی کی تو مجھے نہیں پتہ, لیکن ماضی میں وہ گریزاں تھے کہ ہم ایئرپورٹ سے گھر جاتے ہوئے لوٹ لیے جائیں گے یا کچھ اور معاملات پیش آئیں گے. موجودہ حکومت ان تمام والدین کو آپ کے ذریعے سے کیا پیغام دیتی ہے بچوں کو پاکستان لانے کے لیے؟ جی, بچے یا جو دوسری نسل یا تیسری نسل کے جو پاکستانی اوریجن کے لوگ ہیں وہ ایک نئی ان کا ایک جو پاکستان کے بارے میں جو کیا کہنا چاہیے ایک امیج ہے وہ نہیں ہے جو پہلی نسل کا. ہم اس بات کو مانتے ہیں. ان کا امیج یا تو وہ فیملی کے جو انٹریکشن ہے یا ٹائز ہیں ان کے تھرو بنتا ہے, جی بالکل, یا میڈیا کے تھرو بنتا ہے. بالکل. تو جن فیملیز نے جو خاندان بیک ہوم اپنا تعلق تھوڑا مضبوط رکھتے ہیں, وہاں میری ذاتی رائے ہے وہاں بچے جو ہیں انہیں کوئی مسائل فیس نہیں کرنے پڑتے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آپ جس طرح ذکر کیا نا کہ آپ زندگی کے جھمیلوں میں اتنے بزی ہو جاتے ہیں کہ بعض دفعہ مشکل ہو جاتا ہے کہ بار بار پاکستان جانا یا رابطہ رکھنا. پھر ایسا ہو سکتا ہے جو آپ نے اس طرح اشارہ کیا کہ جو ہمارے بچے ہیں وہ پاکستان جانے سے تھوڑا سا ہچکچاہٹ کرتے ہیں. میری ان سے گزارش ہے ان والدین سے بھی اور بچوں سے بھی کہ آپ جب تک جائیں گے نہیں آپ کو پتہ نہیں چلے گا. بہت ساری باتیں جو ہم سنتے ہیں یہ ایک ایونٹ ہے یا بہت چھوٹی سی ایک پرسنٹیج ہے لوگوں کی جنہوں نے آپ کے ساتھ کچھ ایسا سلوک کیا کہ جس کی وجہ سے ایک بڑی بات بن گئی. ایسا نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے حالات اتنے برے ہو چکے ہیں خدا نخواستہ کہ کوئی قدم نہیں رکھ سکتے. ایسا بالکل نہیں ہے. اور بچوں کو اور ان کے بڑوں کو سے میری درخواست ہے کہ وہ جتنا کچھ کر سکتے ہیں نہ اپنے ملک کی امیج کو اپنی اولاد کے اپنے بچوں کے سامنے بلڈ کرنے میں کوئی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب شجر کاری کے فروغ پر زور دے رہے ہیں, درخت لگائے جا رہے ہیں, اور ہم ہی ہیں جو بعض جگہوں پر ان لگائے ہوئے پودوں کو اکھاڑ بھی رہے ہیں, پھینک بھی رہے ہیں. لیکن ہم بل گیٹس کو جب سنتے ہیں تو وہ شجر کاری پر زور دے رہا ہے. دنیا کے تمام سربراہان کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان شجر کاری کے جس مشن پر کوشاں ہے یہ تاریخ, آنے والی تاریخ بدل دے گا. حکومت پاکستان کے اس عمل کے لیے لوگ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ لوگ ہمیشہ جو ہوتے ہیں اپنی لیڈرشپ سے, اپنے سرکاری اداروں سے کیوں لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہماری موجودہ گورنمنٹ, ہمارے وزیر اعظم صاحب کا ایک بہت خاص فوکس ہے انوائرمنٹل ایشوز اور بالخصوص شجر کاری میں. اور چونکہ ان کی اتنی زیادہ اس کے اندر ان کو اتنا اس میں وہ اپنے آپ کو چاہتے ہیں, اس میں انوالو ہیں, تو ان کی وجہ سے وہ پورے پاکستان میں ایک طرح کی ایک لہر آئی ہوئی ہے. یہ کہ جیسے کہتے ہیں یعنی ہم ایک شجر دوست قوم کے طور پہ اپیئر ہو رہے ہیں اور اس میں کریڈٹ جاتا ہے, کوئی شک نہیں ہے موجودہ ہماری حکومت کو بھی, ہمارے وزیر اعظم صاحب کو بھی. اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ ہیں کچھ جس طرف آپ نے کہا کہ وہ لوگ ہیں جو خیال نہیں رکھتے, لیکن جس پیمانے پہ شجر کاری ہو رہی ہے اور اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہم ایک بہتر ماحول دے سکیں گے. ٹھیک ہے. بالکل صحیح. مذہبی انتہا پسندی کو ملکوں کی ترقی کے راہ میں رکاوٹ سمجھا جاتا ہے. پاکستان بدقسمتی سے ہر کچھ عرصے کے بعد اسلام بچانے کے لیے ہمارے کچھ لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں. ملک کی ترقی واقعی متاثر ہوتی ہے اس سے؟
جب بھی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہوگا، سیکیورٹی کا ایشو ہوگا، یقیناً ترقی متاثر ہوگی. سرمایہ کاری میں مسائل ہوں گے، بزنس میں رکاوٹیں آئیں گی. کوئی بھی سمجھدار بزنس مین کسی ایسی جگہ پہ اب سرمایہ نہیں لگائے گا جہاں پہ سیکیورٹی کی گارنٹی نہ ہو. تو اس لحاظ سے میں یہ آپ سے اتفاق کروں گا کہ اگر مذہب کی وجہ سے یا کسی کی وجہ سے اگر کوئی لا قانونی یا لا لیسنس پھیل رہی ہے تو اس سے ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک. ہمارے ملک میں کچھ حصوں کو دوسرا سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے. پاکستان میں پرائم منسٹر آف پاکستان کوشش بھی کر رہے ہیں کہ ٹورزم کو فروغ ملے. اس سلسلے میں یہاں سے جانے والوں کے لیے کیا فیسلٹیز ہے رہنے کے لیے، اور سب سے بڑی بات ہے جان و مال کی حفاظت کے لیے؟ اچھا، جو ٹورزم ہے جی آپ نے صحیح کہا. ہمارے کچھ علاقے واقعی بہت خوبصورت ہیں، اسپیشلی جو شمالی علاقہ جات ہیں، اور وہاں پہ حکومت کا فوکس بھی ہے. کافی بہتر ہوئی ہیں وہاں پہ جو سہولیات ہیں. ابھی کام ہونا باقی بھی ہے، لیکن انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہو جائے گا. جو بات آپ نے کہی کہ ٹورسٹ کے لیے سہولیات، تو مختلف آہستہ آہستہ کام ہو رہا ہے. پہلا کام ایک جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومت نے ویزوں کے اجراء کو کافی آسان کر دیا. اب آن لائن ویزا آپ لے سکتے ہیں، اور ہم کونسلیٹ کی طرف سے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ہم ایسے ویزاز جو سیاحت سے متعلق ہوں یا بزنس سے متعلق ہوں وہ ہم فوری یا جلد از جلد ایشو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ بعض اوقات 24 گھنٹے میں بھی ایشو ہو سکتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو تھا اس ویزا کا کہ ہمارے لوگ کہتے تھے کہ ہمارے ویزا میں دیر لگتی ہے. وہ گورنمنٹ نے کافی اسٹریم لائن کر دیا. اسی طرح ہمارے ایئرپورٹس کو امپروو کیا گیا ہے، نئے ایئرپورٹس بنے ہیں. اس میں جو ہمارے لوگ آتے ہیں، جو وہاں پہ لینڈ کرتے ہیں، ان کی سہولیات دی جاتی ہیں تاکہ وہ جلدی نکل سکیں، پروسیسنگ جلدی ہو. اسی طرح آپ کو جیسے ذکر کیا میں نے پہلے کہ انفراسٹرکچر خاصا امپروو ہوا ہے. شمالی علاقہ جات کی طرف آپ جائیے تو روڈز کی کنڈیشن کافی امپروو ہوئی ہے. گورنمنٹ نے کچھ ناول آئیڈیاز بھی انٹروڈیوس کروائے ہیں، جس میں جو آپ فیملیز کے ساتھ رہنا چاہیں، ہوٹلز، ہٹس ولڈرنس کے اندر بنائے گئے ہیں، کہ سوات میں بھی، ہزارہ سائٹ پہ بھی. تو یہ ساری ایک قدم ہے ہم بلڈ کر رہے ہیں. ایک انفراسٹرکچر، پھر اس کے بعد ہوٹل مینجمنٹ، پھر جو ہمیں اس کے لیے چاہیے مین پاور ٹرینڈ، یہ اگلے قدم ہیں. اور لیکن ان کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. ہمارا مینجمنٹ سکولز بھی قائم ہو چکے ہیں. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ یہ بہتر ہوتا جائے گا. اور میں انکریج کروں گا کہ ہمارے وہ لوگ جو یہاں مقیم ہیں کہ وہ ضرور پاکستان کے ان علاقوں کا سفر کریں. آنے والے امید ہے کہ یہ وبا کے جو ہے یہ اس میں کمی ہوگی تو لوگ جا پائیں گے. ٹھیک. جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی تو اس کے اطراف کے کچھ اتنے ممالک ہیں ایسے جن کا ذکر بیچ میں اس خطے کی جنوبی ایشیا کی خاص طور پر سیاسی اور جو حالات ہیں کا ذکر لازم آ جاتا ہے. اس میں کشمیر، بھارت اور افغانستان، ساتھ ہی چائنا جڑا ہوا ہے. چائنا ہمارا مدتوں سے ایک ایسا دوست ہے جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. کشمیر کے معاملے میں بھارت کے ساتھ ہمارے معاملات کشیدہ رہتے ہیں. ابھی بھی بارڈرز کے اوپر کچھ فوجوں کی بات چیت چل رہی ہے. اس معاملات میں کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کی موجودہ حکومت دنیا میں جو سفارتکاروں کے ذریعے سے پیغام دیتی ہے اس صورتحال کو، وہ کیا ہے؟ ہمارا تو ہمیشہ سے ہندوستان کو امن کا ہی پیغام رہا ہے. ہمارے وزیر اعظم نے اپنی جو پہلی تقریر کی تھی اس میں کہا تھا کہ آپ ہندوستان کو مخاطب کر کے کہ آپ ایک قدم چلیں گے، ہم 2 قدم آپ کی طرف آئیں گے. لیکن بدقسمتی سے ہندوستان میں اس وقت ایک ایسی حکومت ہے جس کا بالکل لگتا نہیں ہے کہ وہ امن کی طرف آنا چاہتے ہیں. انہوں نے ہر وہ قدم اٹھایا ہے جس سے آپ دور ہو جاتے ہیں اور کشیدگی بڑھے گی اور بڑھ رہی ہے. تو کشمیر، پاکستان
اور ہندوستان کے درمیان ایک اصل ایشو ہے مین. جب تک اس پہ کوئی پروگریس نہیں ہوتی، نہ صرف ان دو ممالک کے درمیان جو کشیدگی کی فضا ہے اس میں کمی ہوگی، نہ خطے میں کچھ بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. تو ہمارا ہندوستان کے لیے دیگر ممالک جو ہیں ان ارد گرد کے، ان کے لیے بھی ہمارا کوئی ایجنڈا ایسا نہیں ہے. پاکستان کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کے کوئی مضمون مزاحم ہوں باقی ممالک کے بارے میں. ہم تو امن سے رہنا چاہتے ہیں. لیکن اگر کوئی ہماری سلامتی کی طرف یا ہمارے ملک کی طرف کوئی ایسی عزائم رکھتا ہے تو اس کا جواب بھی ملتا ہے، پھر انہیں اس کا جواب بھی ملتا ہے. اور فوج پاکستان کے اوپر لوگوں کا جو بے پناہ محبت ہے وہ واقعی رنگ لاتی ہے. اس کا ثبوت 65 اور 71 کی جنگ میں بھی قوم نے جو ساتھ دیا فوج کا. ہم چاہیں گے کہ برطانیہ کے بارے میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکیں. برطانیہ کی نظر میں آج کے پاکستان کی اہمیت کیا ہے؟ برطانیہ چونکہ وہ ملک ہے کہ جس پاکستان کی تخلیق میں کا وہ حصہ ہیں، تو 1947 سے لے کے آج تک برطانیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات قائم رہے اور بہت اچھے مضبوط تعلقات رہے ہیں، جن کی بہت جہتیں ہیں. ایک تو سفارتی اور پولیٹیکل ہے، دوسری ٹریڈ، انویسٹمنٹ، اور اب پاکستانی کمیونٹی دیکھیں کلوز ٹو 15 لاکھ کے قریب چاہتے ہیں ٹوٹل پاکستانی یہاں پہ. ان کا تو ان کی وجہ سے ہمارا اور ان کا ایک بڑا مضبوط تعلق ہے. اور یو کے پاکستان کو ایک امپورٹنٹ ملک سمجھتا ہے، نہ صرف ہمارے خطے میں بلکہ پورے ایشیا میں. ٹھیک. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے دوران تعیناتی برطانیہ میں برمنگھم میں کوئی تجارتی وفد پاکستان کو کنونس کر کے سرمایہ کاری کی نیت سے پاکستان لے جانے میں کامیاب ہو سکیں گے؟ جی، میرا انشاءاللہ. ایکچولی میں کچھ یہ آج کل یہ کووڈ کی وجہ سے ہم تھوڑے سے ہوئے ہیں ہینڈی کیپ، لیکن ہمارا بالکل ہے ایسا بالکل پلان ہے پاکستان لے کے جانا. اگر پاکستان سے آنا چاہیں لوگ، آج کل ویزوں کی پابندیاں ہیں، تو وہ بھی ہمارے ذہن میں ہے. یہاں پہ بھی لوگوں سے ملاقات کرنا تو ایک کافی بڑا پلان ہے. یہاں جو لوگ بس رہے ہیں، خاص طور پر والدین، بچے اور باقی کے یوتھ، خاص طور پر یوتھ کے لیے ہم چاہیں گے کہ پاکستان کی حکومت کی جانب سے کوئی پیغام جو آپ لائے ہوں اور ہم ان تک پہنچا سکیں. یوتھ فیوچر ہے ہمارا بھی، یو کے میں بھی جو پاکستانی ہیں، باقی لوگ ہیں، تو ہم نے اپنے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ ہم حال میں ان کے ساتھ روابط بڑھائیں. اس سلسلے میں میری اپنی جو کوشش ہوگی نئے سال میں کہ میں جو برطانیہ میں ہمارے سیکنڈ یا تھرڈ جنریشن کے بچے ہیں ان سے ہم انٹریکٹ زیادہ کریں. جو تھوڑا سا میں نے محسوس کیا ہے کہ اس طرف تھوڑی سی کمی ہے ہماری، اور ان تک ہم پاکستان کا میسج پہنچا سکیں. ہم چاہیں گے کہ جو یوتھ یہاں پہ مقیم ہے ہمارے پاکستان کے، وہ بڑھ چڑھ کے مقامی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیں اور ہمارے ساتھ بھی رابطہ رکھیں. تو ان کا ملک ہے، انہوں نے یہیں رہنا ہے، لیکن ہم وہ ملک ہیں جہاں سے ان کے آباء و اجداد آئے. بالکل، یہ وہ ملک ہے جہاں سے ان کے آباء و اجداد آئے. اس ملک پر عرصے دراز سے ہم ایک ناسور کو دیکھ رہے ہیں. 15 لاکھ وہ پاکستانی، بالخصوص جو برطانیہ میں بھی ہیں، IMF کے قرض سے کب جان چھوٹے گی ہماری؟ دیکھیے، میں آپ کو ایک بڑی اور ساتھ ہی عرض کرتا چلوں کہ کیسے آپ سے ایک بات کر لوں کہ جو انٹرنیشنل فائنانس ہے، جو انٹرنیشنل جس میں جو سیاست ہے جس میں آپریٹ کر رہی ہے، اس کے ساتھ جو سیاست ہے، پالیٹکس ہے، اس کے ساتھ ساتھ اکنامکس بھی ہے. ٹھیک ہے، اس میں ایک قرض لینا کسی بھی ملک کے لیے کوئی بری بات نہیں ہوتی. یہ ایک تاثر سا ابھر جاتا ہے کہ جیسے قرض لینا بڑی
دنیا کے دیگر ممالک بھی مسائل کا شکار ہوتے ہیں اور وہ انہی قرضوں سے ہی ان کو مسائل سے نجات پاتے ہیں. اور یہ جو ادارے ہیں جن کا ذکر آپ نے کیا یہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے کریٹ اس لیے کی ہیں کہ جب انٹرنیشنل کمیونٹی میں کسی ممبر کو کہیں مسئلہ آ رہا ہو تو ان کی مدد کر سکے. یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ہم بھی ان سے مستفیض ہوتے ہیں جس سے ہماری اکانومی ہمارے اکنامک اشاریے کچھ عرصہ سے ایسے ہیں کہ ہمیں بار بار IMF کی طرف جانا پڑ رہا ہے. لیکن حکومت کچھ ایسے اقدامات اب کرنا شروع کر رہی ہے تاکہ ہم لانگ ٹرم میں اس ٹریک پہ چلے جائیں کہ ہمیں IMF کی ضرورت نہ پڑے. میرا کہنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اوورسیز جو پاکستانی ہیں وطن عزیز کے اس بوجھ کو کم کرنے کے لیے اپنا کردار کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ بالکل جی، وہ ان کا کردار پہلا تو یہ ہے کہ وہ ہمیں تو لیے میری ذاتی طور پہ ان کا جو پاکستان سے محبت ہے نا، پہلا پوائنٹ تو یہ ہے، یہ ایک اس کا بنیادی عنصر ہے، ایک ملک کے مسائل کا ادراک کرنا اور اس پہ کچھ کرنے کے لیے سوچنا. دوسرا جو ایک کیا جا سکتا ہے بلکہ وہ یہ ہے کہ جی اپنی جو بھی آپ پاکستان پیسے بھیجیے پلیز قانونی ذرائع سے بھیجیے، بینکنگ چینلز کے ذریعے بھیجیے. جس طرح میں نے کہا ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے اس میں بڑھ چڑھ کر پارٹیسپیٹ کیجیے. یہ وہ مدد ہے جو ہر جو یہاں پہ پاکستانی ہے، پاکستان اوریجن کے لوگ ہیں وہ کر سکتے ہیں. اس میں کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم آپ سے کہیں کہ آپ لاکھوں پاؤنڈ سرمایہ کاری کریں، نہیں، تھوڑے سے بھی اگر آپ یہ چینل رکھیں تو آپ پاکستان کی مدد کر رہے ہیں. بہت سارے کشمیری بہن بھائی برطانیہ میں بستے ہیں اور ہمیشہ اس طرف کا کشمیر ہو یا اس طرف کا کشمیر، انہوں نے اہل کشمیر نے ہمیشہ پاکستان کی طرف مدد کے لیے دیکھا ہے اور اپنی حمایت پر انہوں نے پراؤڈ فیل کیا ہے کہ پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا ہے. اہل پاکستان کی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے اہل کشمیر کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ میں کشمیر کو تو اپنے سے علیحدہ سمجھتا ہی نہیں ہے، نہ ہی کشمیری سچ. ایک جغرافیائی ڈسٹنکشن کہہ سکتے ہیں کہ خاص خطے میں وہ رہتے ہیں. وہ ہم کہتے ہیں نا کہ کشمیر جو ہے وہ ہمارے خون میں ہے، تو یہ کہنے کی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. تو جو کشمیری بہنوں بھائیوں کے جب ان پہ مظالم ہوتے ہیں تو ہم بھی اتنے ہی پریشان ہوتے ہیں جتنے وہ ہوتے ہیں. اور اس تناظر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو آپ سمجھیں کہ یہ ایک لفاظی ہے، ایسا نہیں ہے. پاکستان ہمیشہ سے ان کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا. اس میں کوئی رائے دوسری نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، اس میں کوئی رائے دوسری نہیں ہو سکتی. اور اس کمرے میں لگی ہوئی بابا قوم کی وہ تصویر بھی یہ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ کشمیر پاکستان کی شارگ ہے، اور یقینی طور پر پاکستان نے اس کے لیے کافی تکلیفیں بھی برداشت کی ہیں لیکن کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے. ہم نے مختصر سے وقت میں آپ سے کافی سارے سوال کیے اور بڑے مدلل آپ نے جواب دیے، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. کوئی ایسا سوال جو ہم سے رہ گیا ہو اور وہ بتانا ضروری ہو آپ کی طرف سے تو حاضر ہے. نہیں، ایسی آپ نے خیر سے کافی زیادہ ایریا کور کیا، لیکن جو چیزیں اب کہی جا سکتی ہیں میری آج کل کے تناظر میں، ایک تو اپنی کمیونٹی کو آپ کے چینل کے توسط سے کہ براہ کرم یہ جو کووڈ گئے اس کو سنجیدگی سے لیجیے. یہ اس وبا سے جتنا بچ سکتے ہیں خود بھی بچیے، اپنے قریب والوں کو بھی بچائیے اور وہ لوگ جو آپ سے ملتے ہیں. اگر ویکسینیشن کے بارے میں کوئی ڈاؤٹس ہیں تو میرا خیال ہے کہ اب اتنا ڈیٹا آ چکا ہے کہ اب وہ ڈاؤٹس کو ختم ہو جانا چاہیے. تو اگر آپ نے ویکسینیشن نہیں کروائی تو ضرور کروا لیجیے. ساتھ میں پھر ایک دفعہ ذکر کروں گا کہ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جو ہمارا اسٹیٹ بینک کا جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے اس میں اس کو ضرور پڑھیے. اس کے ویب سائٹس پہ ساری تفصیلات موجود ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی، اور وہاں جا کے اپنے لیے اپنا بیسٹ آپشن چوز کیجیے اور آپ دیکھیں گے کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ
اور ساتھ جو نیا پاکستان سرٹیفکیٹس ہیں سرمایہ کاری کے، ان میں آپ کو فائدہ ہی ملے گا۔ ٹھیک، سردار عدنان رشید صاحب، آپ پاکستان کے بھی سفیر ہیں، حکومت پاکستان کے نمائندے بھی ہیں، پاکستان کے نمائندے بھی ہیں، اور دیس سے دور 7 سمندر پار پردیس میں بیٹھے ہوئے ہم وطن پی آئی اے کا جہاز اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں نا تو بڑی دیر تک دیکھتے رہتے ہیں، پی آئی اے لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، اور بچے تو خوشی سے شور بھی بچاتے ہیں پاکستانی جہاز آ گیا ہے۔ دیس سے جب کوئی آیا ہوتا ہے تو کوئی خوشخبری ہوتی ہے ان کے پاس۔ ہم آخری سوال کے طور پر ایک خوشخبری جاننا چاہتے ہیں، آپ کے علم میں ہے یا نہیں ہے؟ پاکستانی قوم یہاں پر کم و بیش 15 لاکھ کی صورت میں موجود ہے۔ عرصہ دراز سے 3.5-4 سالوں سے اپنے منتخب محبوب وزیر اعظم کو وہ برطانیہ میں دیکھنے کے آرزو مند ہے۔ کوئی خوشخبری ایسی ہے؟ میں اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، مجھے معلوم کرنا پڑے گا۔ جذبات ہے یعنی کہ جو آپ آگے بھی پہنچا سکتے ہیں۔ جی مجھے بالکل معلوم ہے، انشاءاللہ آگے پہنچا دیے جائیں گے۔ چلے جی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے پاک وطن ٹی وی کو، تکبیر ٹی وی کو اور ان لاکھوں ہم وطنوں کو دیا وقت، ان کے سوالوں کا جواب آپ نے دیے جو بہت کچھ جاننا چاہ رہے تھے، اور آپ نے بہت کچھ ان کو بتایا۔ بہت آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ۔